औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आप और मैं इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं आजकल कि हम सोसाइटी में जब देख रहे हैं कि बहुत बेचैनी, बहुत इस्तराब की कैफियत नज़र आ रही है और ज़िंदगी की भाग दौड़ में, पैसे हासिल करने की भाग दौड़ में हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने वक्त को भी लगा रहे हैं और अपने आप को इस तरह से उसमें हमने सर्व कर लिया है कि हम शायद अपने अहल वयाल को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं या हमारी अक़दार भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुतासिर हुई हैं। अब इसमें तसन्नु भी है, बनावट भी है, नमूद व नुमाइश भी आ जाता है। उसके चक्कर में हम जायज़ नाजायज़ कमाने के ज़राए भी इख्तियार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ये चीज़ देखी जा रही है। और इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जो घर के कफ़ील हैं वो बहुत शदीद ज़हनी इंतशार का या ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अब वो चाहें वो वालिद है घर का कफ़ील, बेटा है या भाई है, और कहीं कहीं हमारे तजर्बे में ये भी है कि ख़वातीन भी घर की कफ़ालत क्योंकि कर रही हैं तो बहुत ज़हनी दबाव का या ज़हनी इंतशार का शिकार है। अब नमूद व नुमाइश की अगर हम बात करें, जिसे दीनी इस्तिलाह में अगर हम कहें तो रियाकारी सामने आ जाती है। बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश की वजह से और बहुत ज़्यादा आसाइशें हासिल करने के लिए या अपने आप को एक अपर लेवल पर लाने की ख्वाहिश में या लाने की कोशिश में हम बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी ज़राए भी इख्तियार कर रहे हैं। इसकी रोकथाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमूद व नुमाइश आज का हमारा उन्वान है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए लिबास पहना गोया कि उसने तकब्बुर का लिबास पहना। अब आप सोचें कि किस कदर नापसंदीदा अमल है कि हमने दिखावे के लिए लिबास पहना है या दूसरों को मुतासिर करने के लिए कोई काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नापसंद फरमाया है और बहुत हम ये बात कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात, गैर ज़रूरी तौर पर ख़र्च करना या लोगों को दिखावे के लिए कि अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये नापसंदीदा अमल है। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं जो इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगी। आज की नशिस्त में, आज के ऐवान में जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, फ़िक्री और इल्मी गुफ्तगू फरमाती हैं, जामे गुफ्तगू फरमाती हैं और सोशल भी बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला बेहतर गुफ्तगू इनकी जानिब से आएगी। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ दूसरी मेहमान शख्सियात भी तशरीफ़ रखती हैं और एक मुनफरिद अंदाज़ है, बहुत इल्मी गुफ्तगू करती हैं, आलिमा है माशाअल्लाह ये भी, तो इन्हें भी वेलकम करते हैं। आलिमा सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरी वबरकातुहू। पहचान में आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों खैरियत से हैं? आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बता दीजिए, नमूद व नुमाइश की मज़म्मत के हवाले से कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आप कलाम फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ूल खर्ची करने वालों को और तबज़ीर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नमूद व नुमाइश क्या है? ये ज़ाहिरदारी है, दिखावा है, एक तरह से बनावट से काम लेना है और उस पर इतराना है, उस पर फ़ख्र करना है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने फरमा दिया अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया, कि ये माल और ये बेटे जिन पर फ़ख्र करते हो तुम, ये सिर्फ दुनिया की जीनत की चीज़ें हैं। और मताउ दुनिया कलीलुन, ये तो कलील वक्त के लिए है, दुनिया की जो भी मता है तुम्हारे पास। तो नमूद व नुमाइश की 3-4 सूरतें हैं। एक पहली सूरत तो ये है कि अल्लाह ने माल दिया है, उस पर इतराना, उस पर फ़ख्र करना, उसका जिक्र करना लोगों के सामने और उसकी नुमाइश करना, मतलब ज़ाहिरदारी में उसको बार बार जतलाना कि मेरे पास ये कुछ है। याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे पसंद नहीं फरमाते। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर है ला युहिब्बुल फारिहीन, इतराने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत है रियाकारी।
دکھاوا کہ ظاہر میں آپ کے پاس ویسا نہیں ہے مگر آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو، دکھاوے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بناوٹ سے کام لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے مگر آپ اپنے معیار زندگی کو، اپنے سٹیٹس کو بلند دکھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو اصل نہیں ہے اس کو پیش کرنا، یہ ریا ہے۔ اور ریا تو شرک سے، شرک اصغر کہا گیا ہے اور سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ سورۃ الماؤن میں آتا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماؤن، وہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا اور مانگنے کی چیز بھی رعایت نہیں دیتے۔ تو ریا شرک اصغر ہے، اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ تو پہلا ہے اترانا، دوسری قسم ہے ریا دکھانا، تیسرا ہے اسراف سے کام لینا۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنا۔ آپ نے ایک کام کرنا تھا، جیسے شادی کا ایونٹ ہے، آپ نے کرنا ہے، مگر آپ نے کیا کیا کہ اس پر بہت زیادہ فضول خرچی کی، اس لیے کہ لوگوں میں میرا نام بنے، لوگ یہ جانے کہ یہ ہمارے گھر کی شادی ہے، ہماری ناک اونچی رہے۔ تو یہ جو تصور آتا ہے نا انسان کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کام تھا ضروری مگر اس پر زیادہ فضول خرچی کی جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف سے کام نہ لو۔ تو یہ بھی نمود و نمائش کی ایک صورت ہے۔ ایک تیسری صورت ہے تبذیر۔ تبذیر کیا ہے کہ غیر ضروری مدات پر کھلا خرچ کرنا اور اس کے بعد اس پر اترانا۔ یہ غیر ضروری مدات کیا ہیں؟ جیسے آج کل اب مہندی کی رسم ایک بڑی عام ہو گئی ہے، اب وہ غیر ضروری میں آتا ہے، اور آپ دیکھیں تو اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا جاتا ہے، ہر فیملی اس پر لگا رہی ہوتی ہے، اور پھر اس پر اتراتے ہیں کہ ہمارا فنکشن تو اتنا بڑا ہوا۔ تو ایک غیر ضروری تھا، اس پر یہ اتنا پیسہ لگانا، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ یہ مت کرو، تبذیر مت کرو، یہ شیاطین کے بھائیوں میں سے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر صورت اس سے بچنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ سارے کام وہ ہیں جو دنیا داری کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں اس سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص عالم آئے گا اور اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ اس نے علم سیکھا سکھایا مگر کس لیے کہ لوگ اسے عالم کہیں۔ ایک شہید آئے گا، اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، اس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی، وہ جب کہے گا کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں جان دی، تو اسے کہا جائے گا کہ نہیں، تم دنیا میں شہید کہلوانا چاہتے تھے اس لیے اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا کہ اس نے بھی سخاوت اللہ کی خاطر نہیں کی ہوگی، صرف اس لیے کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ تو اتنی سی بات جب آ جاتی ہے، لوگوں کے لیے آپ جب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہ جاتا، اس میں اللہ کو رتی برابر بھی ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاوٹ کر دی دنیا داری کی، جیسے گندگی کا چینٹا ڈال دیا تو وہ چیز پاک نہیں رہتی، صاف نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پاک چیزیں کیا ہیں کہ جن میں آپ کی حسن نیت اور اخلاص ہو، للہیت کے لیے آپ کوئی عمل کریں گے للہیت کے ساتھ تو پھر وہ قبول ہوگا۔ للہیت کا کیا مطلب ہے؟ للہ، اللہ کے لیے عمل خالص ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابا جس طرح آپ قرآن مجید کی روشنی میں ارشاد فرما رہی تھی اور میں حدیث کا ذکر کرنے ہی چاہ رہی تھی، کرنے والی بھی تھی، تو آپ نے بہت پیارے قول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حوالے سے نمود و نمائش کے تعلق سے بہت پیارے انداز سے ارشاد فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہے، اور دیکھیے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اوورآل ابھی ابتدائیہ میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو ترقی کی بھاگ دوڑ میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش میں، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے، ہر طرح سے اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے ہر طرح سے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے چکر میں ہوا یہ کہ ہم نے اپنا سکون بھی ختم کر لیا، ہم نے سادگی سے بھی ہم دور ہو گئے، بناوٹ اور تصنع ہمارے اندر آ گئی، نمود و نمائش ہمارے اندر آ گئی، اور ہم سکون اور سادگی سے دور ہو گئے۔ سعدیہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت آغاز آپا نے کیا
اور اگر ہم یہ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی نمود و نمائش در حقیقت ہے کیا؟ نمود و نمائش سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر تکبر آتا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو بتانا، جتانا، دکھانا چاہتا ہے تو اس سے جو جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل میں محرومی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو آپ تکبر کی وجہ سے گناہگار بنے، دوسرا کسی شخص کا دل دکھا آپ اس کی وجہ سے گناہگار بنے۔ تو آج یہ ہمارے بہت عام ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور پھر ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جو ذرائع ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، لیکن اگر اس شخص سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہر حال میں بڑھنا ہے۔ اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے کہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور یہ سارے نمود و نمائش، اسراف، تبذیر، یہ ابھی آپ نے ساری چیزیں کلیئر کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جس شان سے نوازا ہے وہ شان آپ پر نظر آنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہا ہمارے دین نے کہ بالکل اپنی مٹھیوں کو کس لو اور ہر جگہ سے خرچ کرنا چھوڑ دو، یا اپنے اوپر بھی جائز معاملات میں بھی لگانا چھوڑ دو، اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ بالکل ہی ہاتھوں کو کھلانا چھوڑ دو۔ تو دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، تو اس شخص نے اتنا خستہ حال لباس پہنا ہوا تھا، اس کا حلیہ اتنا خراب تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے کہا کہ اسے کچھ مال دو۔ جب اسے دیا گیا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے پاس تو بہت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بھی اس رب کی ناشکری ہے کہ اس نے جب تمہیں دیا ہے تو وہ شان تو تم پر نظر آئے، تم اس کا شکر گزار بنو، تم اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہارے حالت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ تم بالکل خستہ حال ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے تو دین میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ جو رب کی شان ہے وہ تم پر نظر آئے، ہاں لیکن بالکل ہی ایسے نہ ہو جاؤ اور بالکل ہی کنجوسی نہ کر لو کہ پھر لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نمود و نمائش کے لیے تو ہر طرح سے منع ہے، کیونکہ اگر آپ نمود و نمائش کریں گے وہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی تقریب ہو، آج کل ہر چھوٹے چھوٹے سے کام میں ہم نمود و نمائش لازمی کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں سے چرچا ہو جاتا ہے ہماری چیزوں کا، جو ہم اپنی چیزیں پھیلا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں سے آپ نے، ہاں جیسے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نیکی کی دعوت دینے کا ارادہ ہے اور اس کے لیے آپ کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیت اللہ رب العزت جانتا ہے، اسی لیے کہا گیا اگر نیت خالص کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں برکتیں بھی ملتی ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے سے صرف دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے یہ کام کرے گا تو پھر حلال و حرام وہ کوئی بھی راستہ اپنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے، اور اگر کسی کا دل دکھے کہ میں بھی اسی شخص کے برابر آؤں اور پھر وہ برائی کی طرف نکل جاتا ہے، تو جس شخص کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے وہ بھی وبال میں آتا ہے، کیونکہ یہ اس نے اس کو ترغیب دی کہ جب میں اس طرح سے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو اگلا فرد بھی۔ تو ہمارا دین اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے، ہمارا دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ تو ہمیں صراط مستقیم ایک سیدھی راہ پہ چلنے کا حکم دیتا ہے، اور امت وسط اعتدال میں رہنے کا حکم ہے، تو اعتدال میں چلیں تو کبھی بھی انسان اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ایک چیز آتی ہے جو ہے نیت، اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر کچھ بھی خالص نہیں ہے، پھر آپ کے اندر صرف تکبر، ریاکاری، بد اخلاقی، ہر چیز آپ کے اندر پروان چڑھتی رہے گی۔ صحیح۔ اور جس طرح ہم نے بات کی نا کہ ہم نے ذہنی سکون اپنا کھو دیا لوگوں سے آگے بڑھنے کی خواہش میں کہ کوئی تقریب ہے تو ہمارے بچے سب سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئیں، ہمارے گھر کا کھانا سب سے بہترین ہو، اور سوشل میڈیا کی بات ہوئی تو ہم پکچر لگاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کر۔ تو یہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ہمارے دل کا سکون ختم ہو چکا ہے، اور سادگی تو خیر بالکل ایک طرف کی بات ہو گئی ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ نمود و نمائش کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل یہ بھی گفتگو کی کہ بہت زیادہ نمود و نمائش یا بناوٹ یا تصنع کی کوشش میں اور دکھاوے کی کوشش میں ہم بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں میں پڑ گئے ہیں، جس سے ظاہر ہے ہمارے اپنی صحت بھی، ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، اور پورے معاشرے میں انتشار کی سی کیفیت ہے۔ اور ایک سادگی کی جس طرح سے بات ہوئی، تو سادگی کو اپنانے میں جس طرح سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کا ہمیں درس دیتے ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے زندگی سہل ہے، قدر آسان ہے۔ لیکن شاید ہم
نے اس کو خود بخود کہیں نہ کہیں بہت مشکل بنا دیا. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر امتیاز جاوید حاکمی صاحبہ. آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں, اگر ہم بات کر لیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں نمود و نمائش کے مظاہرے عام نظر آتے ہیں, جن مواقع پر خاص طور پر فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں, انسان کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے, وہ جس طرف سوچنے لگ جاتا ہے نا تو وہ اس طرف اس کو راستے بنتے نظر آتے ہیں. جو شخص نمود و نمائش چاہتا ہے, وہ اپنے مال کو دکھانا چاہتا ہے, اسے قدم قدم پر مواقع ملتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے اور شیطانی امور میں شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں, تو وہ ہر لمحے ہی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کا. اب اوورآل لیں تو ہمارے ہاں تقریبات کون کون سی ہوتی ہیں, ہم ان پر ایک نظر ڈال لیں. ہمارے ہاں معاشرتی تقریبات ہیں جن میں آپ کیا لیتے ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات ہو گئی, یا عقیقہ ہو گیا کسی بچے کی پیدائش پر, یا اسی طریقے سے سالگرہ کا موقع آ گیا, یا شادی بیاہ, ساری آپ تقریبات کو لیں تو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے, منگنی کی تقریب ہوئی, نکاح کی تقریب ہوئی, مطلب اس طرح سے مواقع ملتے چلے جاتے ہیں, یہ معاشرتی تقریبات کہلاتی ہیں. پھر آپ آئے تو دینی تہوار ہیں ہمارے ہاں جو عیدین کے مواقع پر ہوتے ہیں. آپ عید الفطر آتی ہے تب بھی 3 دن تک عید کی ملنے ملانے چلتے ہیں اور دعوتیں چلتی ہیں رشتہ داروں کے ہاں. اسی طرح بقرہ عید آتی ہے تو آپ نے جانور خریدنا ہے, اور جانور خریدتے ہوئے بھی آپ جب اس کا وہ نمائش کر رہے ہوتے ہیں, اتراتے ہیں, فخر کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں, نمود و نمائش کے لیے جانور خریدا. یا آپ دوسروں کو جتلاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, اور آپ کے بچوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا بکرا اتنا موٹا تازہ ہے, اتنا لاکھوں کا ہم لے کر آئے ہیں. تو یہ کیا کیا آپ نے ایک نیک عمل کو بھی ضائع کر دیا. اسی طرح اس کے بعد آتی ہیں قومی تقریبات. قومی تقریبات یا ملی تقریبات جنہیں آپ کہیں, کہ جیسے 14 اگست کا دن آ گیا تو آپ یوم آزادی کو آپ کسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کے گھر پہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں, سب سے زیادہ آپ شو کر رہے ہوں کہ آپ حب الوطنی کا جذبہ ہے, مگر دوسری طرف آپ کے کردار کو دیکھا جائے, آپ کی تجارت کو دیکھا جائے, تو آپ خود ہی اس وطن کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے نمود و نمائش کے لیے تو اپنے گھر کو سجا دیا کہ وطن سے بڑی محبت ہے, لیکن ایکچولی آپ اس وطن کو, آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ یہ پرسنل صرف آپ کا نقصان نہیں ہوتا, یہ معاشرے کا نقصان ہوتا ہے, قوم اور ملک کا نقصان ہوتا ہے. پھر آپ اس سے ہٹ کر دیکھیں تو ایک ہمارے ہاں معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. ہم شہری زندگی پر خصوصی طور پر نگاہ ڈالیں, کیونکہ آج کل ہمارے دیہاتوں سے لوگ زیادہ تر ہجرت کر کے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں, کیونکہ شہروں میں فیسلٹیز موجود ہیں. اور دور ایسا آ گیا ہے جدید ٹیکنالوجی کا کہ ہر شخص کو موبائل چاہیے, انٹرنیٹ کی اپروچ چاہیے, اسے دنیا سے اپنی کنیکشنز چاہیے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ شہری زندگی کی ضروریات زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں, اس کے تقاضے زیادہ ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر فیملیز وجود میں آ رہی ہیں. نیوکلیئر فیملیز ہم انہیں کہتے ہیں جن میں شوہر بھی کماتا ہے, بیوی بھی کماتی ہے, اور بچے اپنی جگہ ان کی مصروفیات کی ایسے ایک چارٹ بنا ہوا ہے کہ جس سے وہ باہر ہی نہیں نکل پاتے. یہ صحت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہوتا ہے, مگر ایک سٹرگل ایسی ہے کہ ہمارا سٹیٹس اونچا ہو جائے. مکانات کو سٹیٹس کا سمبل بنانا ہے, اس کے میں پردے چینج کرنے ہیں, اس میں صوفہ سیٹ روز بدلنے ہیں ہر سال بعد, یہ تو اب ڈیزائن پرانا ہو گیا. تو جس سے ایک معاشرے میں انتشار بڑھ رہا ہے, ایک آپ نے اپنی ذاتی صحت بھی اپنی تباہ کی ہوئی ہے فیملیز نے, اور دوسرا ایک انتشار اور بے سکونی معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ مختلف مواقع ہیں. اسی طرح سے شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں تو کھانوں کا جو بے دریغ وہ کھانے پکائے جاتے ہیں, پھر یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس سے ہمیں جو بچ جائے کھانا اسے ہمیں غریبوں تک پہنچا دیں, اس کی بھی کیئر نہیں کی جاتی. اور جو شرکاء آ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی آپ پلیٹوں پر نگاہ ڈالیں تو وہ اس انداز سے بھری ہوتی ہے کہ جیسے آج ہی انہوں نے پہاڑیاں بنا کے بیٹھنا ہے, اور یہ سارا کچھ ان کے معدے نے قبول کر لیا. ہاں, پہلی اور آخری دفعہ کھایا جا رہا ہے. تو ایک پورے معاشرے میں یہ ایک رواج بن چلا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ نے آپ کو مال میں وسعت عطا کی ہے تو آپ کے ہاتھوں میں سخاوت کی کشادگی آ جائے. اگر ایک لباس آپ کئی بار استعمال کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. تو ہر چیز سے تصنع, بناوٹ کی وہ بدبو آ رہی ہے اب معاشرے سے. تو ہمیں اس نہج کو بدلنا ہے, سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس
اس ایک ڈگر کو بدلتے ہوئے ایک سادگی کو اپنائیں. ایک بہت زیادہ جو ہماری خواتین میں ہے کہ بھائی ایک جوڑا ہم نے پہن لیا ایک تقریب میں، اب اسے ریپیٹ تو کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے جو گھر کا کفیل ہوتا ہے. اب بہت پریشانی کا عالم ہے، ظاہر ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے، تو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو. سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ، اب جس طرح سے سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، دینی دنیاوی امور کے تو ہیں ہی، دینی امور کی بھی جس طرح آپ نے بھی بات کی، عید الاضحیٰ میں جو ہم بڑے بڑے لاکھوں کے جانور اپنے گیٹ پر باندھتے ہیں، اور صرف تربیت اسی طرح نہیں ہوتی کہ ہم بتائیں اپنی زبان سے، لیکن وہ بچے ہمارے خود بخود سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاحی کاموں میں بھی، نیکی کے کاموں میں بھی نمود و نمائش یا بناوٹ یا تصنع آ گئی ہے. دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس تعلق سے؟ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں بھی آپ نے ایک بات کی تھی، اور یہاں دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں جس چیز سے تم لوگوں پر سب سے زیادہ خوف ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ کہیں تم چھوٹے شرک میں نہ پڑ جاؤ. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی اور عبادت میں بھی تم ریاکاری اور دکھاوا دکھاؤ، تو یہ بھی ایک چھوٹا شرک ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تو شرک کا تصور. اور پھر ایسے لوگ جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جب ان کو بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم جن کی خاطر دنیا میں یہ کام کرتے تھے، آج بدلہ انہی کے پاس جا کے لو، اور پھر دیکھو کہ وہ اس کو تمہیں دے سکتے ہیں کیا. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدا میں آپ نے وہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کی کہ وہ عالم ہے، شہید ہے، سخی ہے، سب آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان پر اپنی ساری نعمتیں بھی گنوائے گا، اور گروانے کے بعد وہ رب سے وہ کہیں گے کہ رب ہم نے تو تیری محبت. رب کو ہر شخص کی نیت کا پتہ ہے. رب وہیں فرمائے گا کہ وہ سارے کام تم شہید ہوئے تو اس لیے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تم عالم تھے، تم قاری تھے، تم قرآن پڑھاتے تھے اس لیے کہ تمہاری واہ واہ ہو، اور تم سخی تھے کہ لوگوں کو تم دکھانے کے لیے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے، تو آج میرے پاس اجر نہیں ہے. جن کے لیے بانٹا ہے اب ان سے اجر لو، اور دیکھو وہ دیتے ہیں. یعنی آج ہمارے یہاں یہ مزاج عام ہو گیا ہے کہ ہم یہ فلاحی کاموں میں یا دینی معاملات ہوں، ہم اس میں ریاکاری کا عنصر پیدا کرتے ہیں، اس میں ہم ریاکاری کو شامل کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے. اور سب کی آپ نے جانوروں کی بات کی، جانوروں کی بات نہ بھی ہو تو دیگر ہمارے گھر کے مزاج ایسے ہو گئے کہ اب ہمارے بچوں میں بھی اسی طرح بڑائی آ گئی ہے کہ وہ اسی طرح ہر ایک سے پیش آتے ہیں. ہمارے سے جو اسٹیٹس میں نیچے ہو، خاندان میں بھی فرد، ہم اس سے ملنا نہیں پسند کرتے، ان کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنا ایک اسٹیٹس متعین کر لیا ہے کہ کوئی ہمارے اسٹیٹس پہ ہوگا تو ہم اس سے ملیں گے. یہ سب کیوں برائیاں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو پڑھنا، دین اسلام کی تعلیمات پر چلنا، سرکار کی سیرت کو اپنانا، ہر چیز تو چھوڑ دی ہے. سرکار کی تو سیرت یہ کہتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شرک خفی بھی ہے نا، مطلب ایک چھوٹا شرک یہی ہے نا کہ یہ تم لوگ جو یہ سارے کام کر رہے ہو، ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نمود و نمائش ہے نا، یہ اس کے برابر ہے، بالکل شرک کے برابر ہے. تمہارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز کو پڑھ رہا ہو اور وہ اس وجہ سے اچھی کر کے پڑھے کہ دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر دکھاوا، ریاکاری آ جائے. تو کیا آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر امیر تر ہو گیا ہے اور غریب غریب تر ہو گیا ہے. اور پھر اسی طرح تقریبات بھی ہماری بڑھتی جا رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بھی ایونٹ ہے، بچے کی ولادت بھی ہوئی ہے تو اس پر بھی ایک بڑی تقریب کا ارینجمنٹ ہے. کوئی بچہ پاس ہو گیا ہے تو بڑی تقریب کا ارینجمنٹ ہے. کسی بچے کو کوئی ایوارڈ مل گیا، اس کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے. آج کل بہت یہ ساری چیزیں عام ہیں. تو جب تک ہم اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، اس دور کی چیزوں کو واپس اپلائی نہیں کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے پورے قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ جو مسائل پیش آنے یا جو ہر چیز کا حل بتا گئے. لیکن کمزوری ہم میں ہے کہ ہم ان حلوں کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. پھر آج سکون کے لیے بھی روتے ہیں، آج ہم دیگر کاموں کے لیے. اب جس کے پاس چیزیں بڑھتی جائیں گی تو اس کے پاس سکون نہیں آ سکتا. جب وہ تقسیم کرنے والا بن جائے گا، دینے والا بن جائے گا، تو چین اور سکون کی نیند بھی سوئے گا، سجدے میں بھی جھکے گا تو ایک فخر کے ساتھ جھکے گا کہ اس رب نے توفیق دی کہ اس نے اس کے بندوں کا ساتھ دیا، نمود و نمائش نہیں کی. اس نے جب بندوں کا ساتھ دیا
تو دل میں خود بخود ہی اس کے سکون پیدا ہوتا چلا گیا. تو اللہ، چاہے سبحان فلاحی کام اللہ. کریں، چاہے انفرادی طور پر کریں، چاہے جیسے بھی کریں، لیکن ان چیزوں میں نیت خالص رکھیں، دکھاوے کی نیت نہ ہو تو تھوڑا بھی ہوگا اس میں برکت آپ دیکھیے گا کہ کتنی ہے. سبحان اللہ. اب جس طرح سے بات کی سعدیہ نے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیچھے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے والا کوئی ایسی بات نہ کرے. اور اگر ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہماری کنڈیشن ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، یا کیا روحانیت ہمارے دل میں ہوگی. تو ہم یہ سوچ کر ہم نماز کو ادا کریں یا کوئی بھی دینی کام، کوئی بھی نیکی کا کام، کہ وہ ہم رب کی رضا کے لیے، صرف اور صرف رب کی منشا کے لیے، اللہ رب العزت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر کس قدر خوبصورتی بھی آ جائے گی، اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، محبت رسول بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم دنیا میں بہت شاد و آباد رہیں گے، اور آخرت کا سکون تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نصیب ہوگا ہی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج کے ایوان میں موجود مہمان شخصیات ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ ہیں، اور آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے نمود و نمائش. اور نمود و نمائش کے حوالے سے گفتگو بہت خوبصورت انداز میں جاری ہے اور بہت اچھے انداز سے میں داخل بھی ہو گئی ہے. کوشش کر رہے ہیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں، اور تمام سوسائٹی میں ایک تو سادگی کو اگر ہم اپنائیں گے تو یقینی طور پر ہم ان تمام غیر ضروری اخراجات سے بھی بچیں گے جو ہم نے از خود اپنے اوپر حاوی کر لیے ہیں. اور پھر یہ جو زر پرستی ہے، یہ جو حریص ہو گئے ہیں مال کے، ہم مال کی جو ہوس ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کو ہم کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہم بہت سکون قلب حاصل کریں گے اور بہت اطمینان کے ساتھ ہم رہ سکیں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ نمود و نمائش یا دکھاوے کی بات جب ہم کی جا رہی ہے اور سادگی کی، ابھی جیسے میں نے بات کی، آپ سادگی کو ہم اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت سکون ہو جائے گا، ہر گھر میں سکون ہو جائے گا. موجودہ دور کے حوالے سے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ شکریہ زینب. دیکھیں جو بات چل رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے نمود و نمائش؟ مال کی کثرت سے، یا جو ہمارے پاس اللہ نے جو دیا ہوا ہے، جو ہمارا اپنا ہے بھی نہیں، دیا ہوا بھی اللہ رب العزت کا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کثرت کی خواہش نے ہمیں آگے بڑھایا ہوا ہے، اور ہم اور زیادہ علم مزید اور زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے برعکس دیکھیں سادگی کیا ہے کہ نفس کو بے جا خواہشات سے روکنا، کم سے کم سامان زندگی میں گزر بسر کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے سامان زندگی کو، جو دنیا میں رہنے کا سامان ہے، اسے قلیل کرتے چلے جانا. کوشش کرنا کہ کم سے کم میں ہمارا گزارا ہو جائے. اور 3 چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات میں آتی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے پوری حیات مبارکہ آپ دیکھیں مقام یہ کہ لولا کما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کے لیے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تینوں چیزوں کو دیکھیں جن میں سادگی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا، لباس اور مکان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے. 3 مہینے تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا، یا آپ شہد استعمال کرتے ہیں یا دودھ زیادہ سے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے غذا بھی وہ استعمال فرمائی کہ جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہے، جس میں سادگی بھی ہے. آج ہم وہ کہتے ہیں کہ چائے کشمیری ہو تو ناشتہ لاہوری ہو. تو ہم کھانوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، پیزا اور بروس سے، جو سراسر صحت کے لیے تباہ کن ہے. پھر آپ دیکھیں تو لباس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی سادہ لباس ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا مبارک پہنا، جو چادر مبارک پہنی، جس نے سوال کیا آپ نے اٹھا کر انہیں دے دی. اسی طرح آپ کا بستر مبارک دیکھیں تو کھجور کی وہ اس سے بنا ہوا، چھال سے بنا ہوا، اور صرف دورہ کر دیا ام المومنین نے تو فرمایا نہیں، اسے اسی حالت میں رہنے دو. اور اسی طرح مکان کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور
کہ وہ جو بادشاہ کون و مکان ہیں، بادشاہت جن سے ملتی ہے، ان کا حجرہ انور وہ کھجور کی چھال سے بنا ہوا ہے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اونچا کرتے تھے تو چھت کو جا کے لگتا تھا. اتنی سادگی ان ساری چیزوں میں، چٹائی کے نشان، چٹائی کے نشان جسد اقدس پر پڑ جاتے، جسم مبارک پر. اللہ بے شک. تو ہمیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم چاہنے والے، ماننے والے، تو ہمیں تو ان کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے. علماء بیان کرتے ہیں کہ 3-4 چیزیں ہیں. پہلا سٹیپ آتا ہے ضروریات کا. یہ غذا ضرورت ہے انسان کی، لباس ضرورت ہے انسان کی، مگر ضروریات کو پورا کرتے کرتے ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے آسائشیں شروع ہو جاتی ہیں. ضروریات سے اگلا قدم کہ ہم آسائشوں کو پسند کرتے ہیں. صحیح. کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں تو شاید اے سی ایک عیاشی میں آتا ہوں، آسائشوں میں آتا ہوں، مگر آج آپ دیکھیں تو موبائل ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، یہ ایون ضرورتوں تک پہنچ گئے ہیں ایک میجورٹی کے. تو ان آسائشوں سے آگے چلے جائیں تو تعیشات کی زندگی آتی ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کے پاس گاڑی ہو، گھر کے ہر فرد کے پاس الگ روم ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعیشات میں آتا ہے. اور تعیشات سے آگے چلے جائیں تو حرص و ہوس کی وہ دلدل ہے کہ جس میں آپ ناجائز ضرورتوں میں پستے چلے جاتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں اس نہج پر کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے، تو ہم حرص و ہوس سے بھی باہر نکلنا ہے، تعیشات سے بھی باہر نکلنا ہے، اور اپنے آپ کو ضروریات پورا کرنے تک محدود کر لینا ہے. جس سے کیا ہوگا کہ اب جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر ایک لباس دوبارہ پہن لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حکم تو یہ ہے کہ اس وقت تک پہنو جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے اور پھٹ نہ جائے. اسی طرح غذا میں اگر ہم سادگی کو اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہو جائے. دنیا میں بھی ہماری صحت اچھی ہو جائے اور ہم اور اچھے طریقے سے جی سکے. اسلام کے شریعت کے جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں، اللہ کی قسم ہر ایک میں اتنے فوائد اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جو سراسر نفع بخش ہیں ہمارے لیے، مگر ہم سوچتے اور غور نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی اس ساری لسٹ پر ایک دفعہ نگاہ ڈالنی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو محدود کرنا ہے، سادگی کو اپنانا ہے، تصنع اور بناوٹ کو چھوڑ دینا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. آپ جب گفتگو فرما رہی تھی تو میرے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ آ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر میں کچھ پکاؤ تو اس میں شوربے کو بڑھا دیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو سے جب پڑوس میں وہ خوشبو جائے. اس کا مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں. کوئی بچہ ہو اور کسی کا دل للچائے کھانے کے لیے تو اپنے پڑوس میں بھی بھیج دیا کرو. آپ سوچئے کہ اتنی فطری بات، اتنی خوبصورت بات، اور اتنی چیزوں کو مد نظر رکھنا، اتنی فطرت کے قریب یہ جو دین ہے. اب جب میں بات اس تناظر میں کر رہی تھی کیونکہ جب ہم پوسٹ لگاتے ہیں انسٹاگرام پہ بڑے بڑے کھانوں کی، تو کیا وہ دیکھ کر کسی غریب کا دل نہیں للچاتا ہوگا؟ کیا وہ دیکھ کر جس کی پہنچ تک نہیں ہے کیا اس کو خواہش نہیں ہوتی ہوگی؟ تو خدا را یہ مت کیا کریں، کم از کم کھانوں کی پوسٹ جو ہے وہ نہ لگایا کریں فیس بک پر یا اپنے انسٹاگرام پر. آپ کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گی سعدیہ. میں چاہوں گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں، بچیاں آپ کو بہت غور سے توجہ سے سنتی بھی ہیں، ایک ایسا جرنل بھی ٹاپک ہے جس پر آپ بات کریں گی یا بچیوں کو خاص طور پر کوئی میسیج دیں گی تو بچیاں ضرور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گی. کیا میسیج ہے آپ کی جانب سے آج کے پروگرام کے یا آج کے ٹاپک کے حوالے سے خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دکھاوا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسے شرک کے برابر مقام دیا گیا ہے. تو شیطان ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ریاکاری ہو یا لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے ہو تو اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے آگے کہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو. تو ہم اس کو اپنے رویوں سے بدل بھی سکتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. ابھی آپ یہ ساری باتیں جو کر رہی تھیں کہ انسٹاگرام، فیس بک اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ہم لگا دیتے ہیں اور یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہم
جانتے بھی ہیں, بعض اوقات ہمیں دھیان بھی نہیں رہتا, اس بے دہانی میں بھی بہت سارے ہم کام کرتے ہیں. لیکن آج کی جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کو میسر ہیں, کیا پتہ وہ دوسرے شخص کو میسر نہ ہو, تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جو بہت ضروری چیز ہے تو وہ تو آپ نے پیش کر دی, لیکن باقی چیزوں سے خود بخود احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی کوئی اچھائی کسی کو اس لیے بتائی کہ وہ اس کی تعریف کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اصل نیت کو کھول دے گا اور اسے ذلیل کرے گا, اسے رسوا کر دے گا کل قیامت کے دن, اگر کسی شخص نے اس نیت سے اس قدم کو اٹھایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ اچھا کام کریں تو ان کی واہ واہ ہو. اب ہمیں دین مبین یہ بتاتا ہے کہ اگر تم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں یا ساری چیزیں, تو اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اس رب سے معافی مانگ لو. اور پھر یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت ہمہ وقت کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی سورہ فاتحہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. شیطان کو پیچھے چھوڑ کر اس ارادے کے ساتھ واپس پلٹ آئیں کہ اس رب کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں, وہی دینے والا ہے, وہ دے کر بھی آزماتا ہے, وہ لے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ اسی رب کو دیجئے کہ اس نے اگر آپ کو نوازا ہے تو کریڈٹ اسی رب کا ہے, اس نے اگر کچھ لیا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے. تو ایاک نعبد و ایاک کے طریق پہ چلیں گے تو کبھی بھی راہ سے نہیں بھٹکیں گے, تو یہ چلتے چلتے صراط مستقیم کے راستے پر آ جائیں گے, اور جب صراط مستقیم کے راستے پر آئیں گے تو انعام یافتگان کی فہرست میں آ جائیں گے. جی آپا, میں چاہوں گی کہ آپ بھی, کیونکہ ماشاءاللہ بہت قیمتی آرا ہیں آپ کی, دیکھنے والی بچیوں کو کیا میسج دیں گی نمود و نمائش کے تعلق سے؟ دیکھیں حضرت علی کرم وجہ نے 3 باتیں کہی ہیں, ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اس حوالے سے. انہوں نے فرمایا کہ جب ایسا شخص جو ہوتا ہے جو ریا اور نمود و نمائش کر رہا ہوتا ہے, وہ جب اکیلے میں عبادت کرنا ہو تو سست پڑ جاتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خلوت کی عبادت میں ہم سست ہوں, کاہل ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ وہ جب لوگوں میں ہوتا ہے تو عبادت میں چست ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو دین سے وابستہ لوگ ہیں انہیں سوچنا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو عمل زیادہ کر دیتا ہے, جب مذمت ہوتی ہے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے. تو مذمت اور تعریف اگر لوگوں سے اسے اس کا محتاج ہو کر رہ گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے نیت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص لانے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ ہمارا ہر عمل اس اللہ کے لیے ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے, اور تعریف اور مذمت ہمارے لیے برابر ہو جائے. یہ ایک علامت ہے کہ ریا رخصت ہو گئی. جب نہ کسی کی تعریف سے فرق پڑ رہا ہے, نہ کسی کی مذمت سے فرق پڑ رہا ہے. جو بندہ خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے, اس کے اندر بہت سکون کی دولت ہے, وہ بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے, دنیا والوں سے. تو اگر ہم ابھی تک بے نیاز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نیت اور اخلاص. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. سعدیہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں بس لاسٹ میں جو ابھی تک ہماری جو عالمات ہیں ان کی جو گفتگو سے میں نے اپنے چھوٹے سے دماغ میں یا چھوٹی کم علمی کے حوالے حساب سے جو میں نے سیکھا کہ ایک ہوتی ہے ترغیب. جب ہم کسی کو ترغیب دینا چاہیں تو ظاہر ہے اس کی ترغیب دینے کے لیے ہمیں مختلف ذرائع استعمال کرنے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے غیر ضروری تشہیر کرنا. ایک باریک سی لائن ہے, اس میں فرق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب اپنے والدین کو دیکھتے تھے تو کم سامان ہوتا تھا, بہت سکون کی زندگی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ گزاری. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سکون نہیں دے پا رہے ہیں, غیر ضروری چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, یا جو ہم نے ان کو بہت زیادہ آسائشوں کا عادی بنا دیا ہے. اس کو ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ ہمیں خود سے سوچنا ہے. ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑے جا رہی ہوں, امید ہے کہ آپ اس پر ضرور نظر ثانی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.